अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम अपने नावल का स्टार्टअप लेते हैं एक नए नावल के साथ जिसका नाम है फिगारे अशकुम और ये तहरीर है ज़ोया शाह की। आज हम इस नावल की फ़र्स्ट एपिसोड को रीड करने जा रहे हैं। नावल को स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पे नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दें। ए लड़की, चल उठ, जल्दी से उठ। भारी मर्दाना आवाज़ उसके कानों में पड़ी और साथ ही बाजू पर सख्ती से ठोकर महसूस हुई। वो लड़की जिसका जिस्म पहले से ही जख्मों से चूर था, हड़बड़ाते हुए खुद को संभाल कर उठी। अभी अभी तो उसे नींद आई थी, मगर इस दुनिया ने हर किस्म के जुल्म उस पर ढाए थे और अब उसे इस अंधेरी चार दीवारी जो कैद से भी बदतर थी में सुकून में मैसर ना था। चल बाहर। क्या उसने गलत सुना था? वो आदमी उसे बाहर चलने को कह रहा था, जिसने पिछले 3 साल से दुनिया की एक झलक नहीं देखी थी, जो सूरज की किरणों से भी महरूम थी, जो किसी नाजुक फूल की तरह मुरझा गई थी। क्या वाकई उसे बाहर जाने का कहा गया था? बाहर। हम बाहर जा सकते हैं? हम। वो हाथ को जिस पर तकरीबन जख्म के साथ जख्म था दिल पर खुशी से रखते हुए बोली, चल, वक्त नहीं है मेरे पास, सर आते ही होंगे। उस आदमी ने उसे बाजू से पकड़कर कहा, हम नहीं चल सकते। वो बाजू दुखने पर कराह गई थी। तेरे इसी झूठ की कब्र खोदने सर खुद आ रहे हैं। पिछले साल से तू यही कह रही है, तू चल नहीं सकती। वो आदमी घबराया, जबकि सर सुनकर उस लड़की की आंखों में खौफ तारी हुआ। चुट्टा। एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके नाजुक चेहरे पर पड़ा। उसके कंधों तक आते मैले बाल लहराए और दीवार से लगी थी। सर को एक जानिब से थामती हुई वो करा गई, साथ ही सहारा ना पाकर नीचे गिरी। तुम पर तरस। इतना कहकर वो टूटे दिल के साथ हंसा। मैं तो तुम्हें ऐसी ठेस पहुंचाना चाहता था जो तुम ज़िंदगी भर अपने दिल पर महसूस करो। बेहद नफ़रत करता हूँ तुमसे और ज़िंदगी भर करूँगा। तुम्हारे अजीज़ बाप ने मुझसे मेरी ज़िंदगी, मेरा सब कुछ छीन लिया और अब तुम मुझसे इंसानियत को उम्मीद रख रही हो। मरजान काज़मी से। वो उसे कंधे से जकड़ते हुए घबराया। हमारे पास भी कुछ नहीं रहा। थप्पड़ की वजह से उसके होंठों से खून बह रहा था और वो उसकी आंखों में खुली आंखों से देखते हुए धीमे से बोली थी। वो संजीदगी से उसके ब्राउन आंखों में देखते हुए लब भींच गया था। वो वाकई उससे सब छीन चुका था। जो कुछ बाकी नहीं था उस लड़की के पास अब। हमारे पास कुछ बाकी नहीं रहा, वो धीरे से कहकर उसके कंधे पर गिरी सी गई थी। वो दर्द से आंखें मीचता हुआ उसे खुद से झटकते हुए दूर गिरा चुका था। ठीक कहा तुमने। नदीम, इसे बाहर सड़क पर फेंक दो, इससे मेरा कोई वास्ता नहीं। गार्ड को हुक्म देते हुए वो बोला और कमरे से बाहर निकल गया। वो यकदम लर्जा उठी थी। बुरी यादों के साए उसे चारों तरफ से घेर चुके थे। हमें कहीं नहीं जाना। वो बाजू छुड़ाते हुए ढह सी गई थी। चल उठ, सर आते ही होंगे, गार्ड ने दांत पीसते हुए कहा। हम नहीं जाएंगे। वो घबराते हुए घुटनों में सर दबाकर चेहरा छुपा चुकी थी। गार्ड ने गुस्से से पहले उसे कोई चीज़ समझकर पैर से ठोकर मारी और फिर बड़े बड़े कदम लेता हुआ कमरे से चला गया था। क्या करूं? दरवाजे पर नॉक करूं या नहीं? अब की बार वो घबरा कर नाखून चबाते हुए बोली थी। क्या कर रही हो जूनी? पूरा दिन यहीं खड़ी रहोगी तो कॉलेज कौन जाएगा? नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। बी अ स्ट्रॉन्ग गर्ल। खुद का हौसला बढ़ाते हुए उसने धीरे से दरवाजे पर उंगली से दस्तक दी थी। अंदर से कोई जवाब नहीं आया था। कम ऑन, दरवाज़ा खोल दो सीरियल, मुझे देर हो रही है। कलाई पर बंधी घड़ी पर टाइम देखते हुए बोली। जूनी, यहाँ क्या कर रही हो आप? कशमाला बेगम, जो किचन से काम निपटाकर बाहर आई थी, उसे दरवाजे के सामने बुत बना देकर पूछा। वो चाची, सॉरी। वो ज़ुबान को फिसलते हुए रुक गई थी।
امی جان دراصل مجھے کالج جانا تھا اور دیر بھی ہو رہی ہے، اور مرجان بھائی دروازہ نہیں کھول رہے۔ لفظ بھائی پر زور دیتے ہوئے وہ ہلکی سی خفا ہو کر بولی تھی۔ تو بیٹا نجم سے کہہ دو، وہ چھوڑ آئے گا، کشمالہ بیگم نے لاپرواہی سے کہا۔ اصل میں وہ بہت دھیرے کار چلاتے ہیں، ان کے ساتھ گئی تو کل صبح پہنچوں گی، بہانہ بناتے ہوئے وہ مسکرائی۔ کشمالہ بیگم نے ایک نظر بند دروازے کو دیکھا، پھر کندھے اچکا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ انہیں کہاں پرواہ تھی۔ اس بار لڑکی نے تپ کر زور سے دروازے پر دستک دی تھی، ساتھ ہی یکدم دروازہ کھلنے پر اس کی آنکھیں خوف سے پھیلی تھیں۔ وہ مجھے کالج چھوڑ دیں گے؟ وہ بتیسی نکالتے ہوئے بولی تھی۔ نہیں، وہ سرد لہجے میں لاپرواہی سے بولا۔ وہ اس کے منہ پر دروازہ بند کر چکا تھا، جبکہ وہ غصے سے تن پن کرتی بیگ کندھے پر ٹانگ کر لاؤنج کی طرف چلی گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرے تھے، جنہیں وہ ہاتھ سے سختی سے رگڑتے ہوئے صاف کر چکی تھی۔ نجم بیٹا، زونی کو کالج چھوڑ دو، وہ انتظار کر رہی تھی، آفرین بیگم نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ لیکن امی وہ تو تھوڑی دیر پہلے ہی چلی گئی، نجم نے موبائل کان سے ہٹاتے ہوئے کہا۔ لیکن کس کے ساتھ گئی ہے؟ شاید مرجان کے ساتھ گئی ہے۔ آفرین بیگم کشمالہ بیگم کو دیکھ کر خاموش ہوئی تھی، اگلے ہی پل انہیں پریشانی لاحق ہوئی تھی۔ مرجان بیٹا، زونی کہاں ہے؟ وہ جو پہلے ہی جلدی میں تھا، آفرین بیگم کے سوال پر مجبوراً رکا تھا۔ مجھے آئیڈیا نہیں، وہ ہمیشہ کی طرح سرد لہجے میں گویا ہوا، مگر وہ تو تمہارے روم کے باہر صبح سے کھڑی تھی بیٹا۔ ٹھیک ہے بیٹا جاؤ، ہو سکتا ہے ڈرائیور کے ساتھ گئی ہو۔ وہ بلیک سن گلاسز لگاتے ہوئے مغرورانہ چال چلتے ہوئے باہر چلا گیا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ جو گھٹنوں میں سر دیے کب سے سسک رہی تھی، یکدم پزل ہوئی تھی۔ میں نے اسے کہا تھا مگر یہ نہیں مانی، کہتی ہے چل نہیں سکتی۔ گارڈ بھاری قدموں کی آہٹ کے ساتھ اندر داخل ہوتے ہوئے بولا، جبکہ اس کے پیچھے بھی قدموں کی آہٹ سنائی پڑی تھی۔ ڈاکٹر چیک کریں۔ وہ جلدی سے آواز کی سمت دیکھ گئی تھی۔ یہ آواز تو وہ کبھی نہیں بھول سکتی تھی، پوری دنیا میں وہ اس آواز کو پہچان سکتی تھی۔ آپ پلیز لائٹ سوئچ آن کر دیں اور کوئی کھڑکی کھول دیں، کمرے میں دم گھٹتا ہوگا، بالکل بھی ہوا نہیں آ رہی ہے۔ ڈاکٹر کے کہنے پر گارڈ نے لائٹ سوئچ آن کیا تھا اور کھڑکی بھی کھولی تھی۔ بے چینی سی وہ اس سمت میں دیکھ رہی تھی اور وہ اپنا ستمگر بے صبری سے دیکھنے کی خواہش رکھتی تھی۔ وہ وائٹ 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا، سنہرے بال خوبصورتی سے سیٹ کیے گئے تھے، کسی قلم کی نوک سے بنائے گئے ہلکی بیئرڈ میں انتہا کا خسی چہرہ، اس کے کٹاؤ دار لب جنہیں وہ بھیچے اسے ہی دیکھ رہا تھا، انتہا کا حسین تھا، مگر تھا تو اس کا ستمگر۔ وہ بے بس نظروں سے اسے کچھ پل دیکھتی رہی۔ ڈاکٹر اس کا معائنہ کرنے کے لیے اس کے قریب بیٹھا، جس پر وہ گھبرا کر پیچھے ہوئی تھی، لیکن خود کو کمپوز کرتے ہوئے وہ رک گئی تھی۔ ڈاکٹر نے اس کی نبض دیکھی، ڈاکٹر بھی اسے ہمدرد نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ زخموں سے چور تھی، بکھرے بال، رنگت جو گندمی ہو گئی تھی، میلے کپڑے، اجڑی حالت۔ ڈاکٹر نے گھبرائی ہوئی نظروں سے پیچھے دیکھا، جس ہر وہ 2 قدم آگے بڑھا کر اس کے سامنے آ کر روکا تھا۔ کیا آپ شروع سے ہی نہیں چل سکتی؟ ڈاکٹر کے سوال پر وہ لڑکی ایک بار پھر اس کی جانب دیکھ گئی تھی۔ نہیں، یہ پہلے ٹھیک تھی، کچھ دنوں سے کھانا نہیں کھا رہی۔ اور کیا الیکٹرک شاکس کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے؟ گارڈ کی بات پر ڈاکٹر کا چہرہ پیلا پڑ گیا تھا۔ اٹس پاسبل، اگر زیادہ مقدار میں الیکٹرک شاکس بغیر کسی ٹریٹمنٹ کی غرض سے دیے جائیں تو دماغی اور جسمانی طور پر انسان نارمل ایکٹیویٹی سے ڈسمس ہونے لگتا ہے۔ گارڈ نے اپنے مالک کی طرف دیکھا تھا، جسے ذرا برابر فرق نہیں پڑا تھا سن کر۔ وہ تو یہی چاہتا تھا، یہ لڑکی تڑپ تڑپ کر مر جائے۔ اس کا مطلب یہ لڑکی اب کبھی نہیں چل پائے گی، گارڈ نے فکر سے کہا۔ ہو سکتا ہے اگر تو پریزیڈنٹ ریڈ پر انہیں ایسے ہی فزیکلی اور مینٹلی ٹارچر کیا گیا تو مکمل ڈسیبل ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ آپ جا سکتے ہیں، اگر ضرورت پڑی تو ندیم آپ کو لے آئے گا۔ گارڈ ڈاکٹر کو لے کر کمرے سے نکل گیا۔ وہ گھٹنے ٹیکتا ہوا اس کے چہرے پر جھکا۔ وہ گھبراتے ہوئے ہتھیلیوں کو رگڑ کر پیچھے ہوئی۔ مر کیوں نہیں جاتی؟ وہ سرد لہجے میں بولا۔
یو آر ڈائنگ. افسوس. وہ اس کے چہرے کو قریب لاتے ہوئے گویا ہوا. وہ مسلسل اس کی آنکھوں میں دیکھتی جا رہی تھی. ابھی مار دے مجھے, وہ دھیمے سے بولی. وہ پینٹ کی پاکٹ سے پسٹل نکال کر اس کے سر پر رکھ چکا تھا. مار دے, وہ آنکھیں میچتے ہوئے بولی, جبکہ وہ جو اسے تنگ کرنے کی نئی ترکیب سوچ رہا تھا اچانک پسٹل کو دھیرے سے پیچھے کرتے ہوئے اس کی گردن سے دبوچ چکا تھا. جانتی ہو میں تمہیں زندہ رکھنا چاہتا ہوں, چاہے تمہارے جسم میں خون کی ایک بوند باقی نہ رہے, تم سڑ جاؤ, لیکن یہ سانسیں چلنی چاہیے ہر حالت میں. تمہیں ان اذیتوں سے گزارنا چاہتا ہوں جو میں نے دیکھی اور محسوس کی ہیں. وہ خوف بننا چاہتا ہوں تمہارا جسے تصور کرتے ہی تم لرز جاؤ, جو تمہاری زندگی کا سب سے بڑا ڈر ہو, جو تمہاری تباہی کی وجہ سے ہو, جسے سوچ کر تمہارا دل دھڑکنے لگے. وہ کانپتی ہوئی سرخ نم آنکھوں سے اس کے گرے آنکھوں میں دیکھ کر ایک ہی سوال کر رہی تھی, میرا قصور کیا تھا؟ دروازے پر دستک ہوئی. وہ اس کے بالوں سے انگلیوں کو نکالتے ہوئے سنجیدگی سے پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کھڑا ہوا تھا. صاحب, آپ نے بلایا؟ ایک ملازمہ اندر آئی بولی, جبکہ لڑکی کی یہ حالت دیکھ اس کا خون سفید ہوا تھا. اس کا اتنا خیال رکھیں کہ یہ 2 دن میں چلنے لائق ہو جائے. اس کے بعد آپ کو آپ کی منہ مانگی قیمت ملے گی اور آپ کو یہاں کام کرنے کی بھی ضرورت نہیں. وہ حکم دیتا ہوا کمرے سے چلا گیا تھا. اس کے ٹھیک جاتے ہی کھڑکی سے ایک سایہ گزرا تھا. اس کے جاتے ہی ملازمہ اس لڑکی کے پاس بیٹھتے ہوئے اس کے زخموں پر مرہم لگانے لگی تھی, جبکہ وہ مردہ سی نظروں سے دروازے کی طرف دیکھتی رہی جہاں وہ ستم گر گزرا تھا. مرجان کاظمی دنیا کے ٹاپ بزنس مین میں سب سے پہلا. پوری دنیا جانتی ہے اتنا بڑا رئیس پوری دنیا میں ڈھونڈنے پر بھی نہیں ملے گا. پوری 3 کمپنیاں سنبھالتا ہے اور وہ بھی دنیا میں ٹاپ پر چل رہی ہیں. ہمیں اس سے کوئی تکلیف نہیں, مگر اسے ہم سے ہے. پچھلے کچھ مہینوں سے ہمارا کام بگاڑنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے. ڈرگ سپلائی نہیں ہو رہے, دھندا ٹھپ ہو چکا ہے, ہمارا نقصان ہو رہا ہے, ہمارے آدمی پکڑے گئے, کچھ مارے گئے, کچھ قید میں ہیں. اور جس درندے صفت مرجان کاظمی کو میں جانتا ہوں, ہمارے آدمی سے ایک ایک لفظ نکلوا لے گا, لیکن اس سے پہلے وہ ہم تک پہنچے ہمیں اس تک پہنچنا ہوگا. ایک اندھیرے کمرے میں بڑی اسکرین پر مدھم روشنی میں مرجان کاظمی کی فوٹوز اور ڈیٹیلز کی ویڈیو چل رہی تھی, اور اندھیرے میں چھپی ایک شخصیت اس پر تبصرے کر کے پورے کمرے میں موجود لوگوں کو اس کی شخصیت سے آشنا کر رہی تھی. تمہارے لیے بہت بڑی خبر ہے, مرجان کاظمی اس وقت پاکستان میں ہے, اپنے کسی خفیہ فارم ہاؤس پر. میں لوکیشن بھیج رہا ہوں, نکلنے ہی والا ہے. بلیک مرسڈیز ہے, کار کا نمبر میسج کر رہا ہوں لوکیشن کے ساتھ. اور پھر بوم, دوسری طرف سے کہکا سنائی دیا. دونوں فون پر کہکا لگاتے ہوئے ہنسے. اسے بالکل پرواہ نہیں میری. زونی منہ بناتے ہوئے اپنی سیٹ پر بیٹھی تھی, جبکہ اس کی دوست نے اسے گھورا. تو تم اس کے پاس جانے کی کوشش کرو نا, آخر کب تک اس سے ڈرتی رہو گی؟ اس کی دوست نے اسے مشورہ دیا. بس کرو, پورے گھر والے یہاں تک کہ ڈیڈ بھی اس کے گھومے پھرے دماغ سے واقف ہیں. ایک بار ٹھان لے تو کسی کی نہیں سنتا, اور غصہ تو اس کا دوسرا نام ہے. میرے پاس ایک آئیڈیا ہے, سنو. زونی ریدا کی طرف مخاطب ہوئی, اور زونی ہاں میں سر کھلاتے ہوئے مسکرائی. سر آپ گئے نہیں؟ ندیم نے, جو کہ اس کا اسپیشل گارڈ تھا, کافی کا کپ اس کے سامنے ٹیبل پر رکھتے ہوئے پوچھا. میں اسے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں. لیکن سر ایسا فیصلہ اچانک کیوں؟ کوئی مجھ پر نظر رکھ رہا ہے, اور آج فارم ہاؤس میں کوئی آیا تھا جسے تم میں سے کسی نے نہیں دیکھا. میرے پاس پسٹل تھی, میں اسے مارنا چاہتا تو مار سکتا تھا. ملازمہ اس لڑکی کو لیے گارڈن میں اسے چلانے کی کوشش کر رہی تھی, اور وہ کمزوری کی وجہ سے لڑکھڑا رہی تھی. مجھ سے اتنی بڑی لاپرواہی کیسے ہو گئی؟ میں ابھی سیکیورٹی ٹائٹ کر دیتا ہوں اور اس کی ڈیٹیل نکالتا ہوں. لیکن آپ نے اسے مارا کیوں نہیں؟ ندیم نے حیرت سے پوچھا. اس نے ضرور بیک اپ کو اطلاع دی ہوگی. وہ میری لوکیشن جانتے ہیں اور مجھے مارنے کے لیے بھی نکلیں گے. گارڈ پریشان ہوا, لیکن اپنے مالک کو مطمئن اور پرسکون دیکھ کر حیران بھی ہوا تھا. وہ جانتا تھا اسے تو کچھ نہیں ہونا تھا, لیکن آنے والوں کی آج موت لازم و ملزوم ہو گئی تھی. وارننگ. 1000 بار کہہ چکی ہوں کام کھایا کر. اب کوئی مانتا ہی نہیں کہ میں تم سے پورے 30 منٹ بڑی ہوں. علیزے نے منہ پھلاتے ہوئے نشال کے ہاتھ سے گول گپے کی 5ویں پلیٹ کھینچ کر ٹیبل پر رکھی. ماما دیکھے نا, یہ پھر سے بڑی
بہن ہونے کا طعنہ دے رہی ہے۔ نشال نے بھرپور احتجاج کیا تھا، جبکہ کشمالہ بیگم نے دونوں کو تیکھی نظروں سے گھورا تھا۔ اتنی بڑی ہو گئی ہو دونوں، مگر حیرت ہے کہ ذرا برابر عقل نہیں آئی۔ ارے میں تو تم دونوں کو بیانے کا سوچ رہی ہوں، مگر نشال نے کشمالہ بیگم کی بات کاٹی۔ ہاں تو علیزے آپ ہی مجھ سے بڑی ہیں، پہلے ان کو بیاہ دو، میرا تو ہوتا رہے گا بعد میں۔ نشال نے منہ بسور کر اور علیزے کو دیکھ کر اس کو چھیڑا، جس پر وہ غصے سے اٹھ کر روم کی طرف چل گئی تھی۔ آپ کو دوسروں کی اولاد سے فرصت مل جائے تو اپنی اولاد کا بھی سوچ لینا۔ شان نے آفس کے فائل کشمالہ بیگم کے سامنے میز پر پٹکتے ہوئے کہا۔ اپنی بکواس بند رکھو، جانتے ہو اگر کسی نے تمہیں سن لیا ہوتا تو آفت آ جاتی۔ کشمالہ بیگم نے آنکھیں پھیلا کر غصے سے کہا۔ کچھ کرنا ہوگا۔ نشال نے ادب کھول کر اپنی ماں کو دیکھا۔ میں تم سے ایک بات پوچھوں، تم کون ہو اور ان صاحب سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ ملازمہ نے اس لڑکی کو ہاتھ سے پکڑ کر سہارا دیا اور پوچھا۔ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ان سے، اور جہاں تک ہم کون ہیں کی بات ہے وہ اب معنی نہیں رکھتا، ہم سب کچھ کھو چکے ہیں، دھیمے سے لہجے میں کہتی ہوئی وہ بغیچے میں نزدیک بڑے سمٹ کے بیچ کے سہارے بیٹھی تھی۔ پھر وہ تم پر اتنا ظلم کیوں کرتے ہیں؟ تم ان کے آگے کچھ بولتی بھی نہیں ہو، اور تم بھاگ کیوں نہیں جاتی یہاں سے؟ ہم یہاں سے بھاگ کر جائیں گے بھی تو کہاں، سب برباد ہو گیا۔ لڑکی کی آنکھوں میں آنسوں کی نمی سی چمکی تھی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ تم مجھے فرزانہ کہہ سکتی ہو۔ ہمارا نام تعبیر ہے، وہ مختصر سا کہتے ہوئے رکی تھی۔ سرد نگاہوں سے وہ ٹیرس پر کھڑا نہ جانے کب سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ میں آپ کو بھی جان کہہ سکتی ہوں؟ آپ عمر میں بالکل میری بھی جان جیسی ہیں۔ ملازمہ نے تعبیر کو ہمدردی کی نظروں سے دیکھا تھا۔ کتنی معصومیت تھی اس لڑکی میں۔ ہاں بیٹا بالکل بلاؤ، مگر سر کے سامنے خیال رکھنا، وہ کافی کا مگ ٹیرس کی دیوار پر رکھتے ہوئے اٹھا تھا۔ آسمان پر کالے بادل امڈ آئے تھے اور ٹھنڈی ہوا بھی چل پڑی تھی۔ تعبیر نے ایک بار پھر نہ جانے کیوں ٹیرس کی طرف دیکھا تھا۔ ہوا کی وجہ سے اس کے سنہری بال بار بار اس کی پیشانی پر بکھر رہے تھے۔ وہ کسی ایک نقطے پر گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایک گارڈ سر جھکائے اس کے قریب رکا تھا۔ تعبیر نے اس کے لبوں کو ہلتے ہوئے محسوس کیا۔ وہ بغیر اس کی جانب دیکھے سنجیدگی سے گارڈ سے کچھ کہہ رہا تھا۔ گارڈ سر جھکاتے ہوئے واپس چلا گیا تھا۔ کچھ دیر میں وہی گارڈ نیچے آیا تھا۔ سر کا آرڈر ہے، آپ فارم ہاؤس کے اندر ہیں، موسم خراب ہونے والا ہے، پھر ہم کچھ دیر رکنا۔ فرزانہ نے تعبیر کا ہاتھ تھامے ہوئے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ اس کے سہارے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی فارم ہاؤس کے اندر چلی گئی تھی۔ گارڈ دونوں کو واپس بھیج کر جا چکا تھا۔ ندیم کچھ پتہ چلا؟ اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ سن کر وہ سنجیدگی سے پوچھ بیٹھا تھا۔ نہیں سر، پورے پاکستان میں نہیں ہے۔ یہ تیسری بار ہوا ہے کہ ایک گھر ڈھونڈنے کے بعد بھی کچھ نہیں ملا۔ تو پوری دنیا میں ڈھونڈو، دنیا کے ہر ایک کونے میں اسے تلاشو، لیکن مجھے وہ ہر حال میں چاہیے۔ اس کے سخت لہجے پر ندیم 1 سے 2 قدم پیچھے ہٹا تھا۔ وہ مرجان کے غصے سے اچھی طرح واقف تھا۔ سر پوری کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ جلدی آپ کو وہ مل جائے گا جس کی آپ کو تلاش ہے۔ ندیم اتنا کہہ کر چلا گیا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کا علاج صرف تنہائی ہے، ورنہ وہ سب تباہ و برباد کر دیتا ہے جو اسے نظر آتا ہے۔ بارش شروع ہو چکی تھی۔ وہ تیز ٹھنڈی ہوا اپنے زور و شور پر تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے کسی کے دل کا حال بیان کر رہی ہو۔ وہ اپنا وائٹ کوٹ اتار کر صوفے پر رکھتے ہوئے شارٹ کے پاسو کوہنیوں تک موڑ کر بارش کی آغوش میں آیا تھا۔ ٹھنڈی پرسکون بوندیں اس کے بے سکون وجود میں جیسے سکون کی ایک لہر چھوڑ رہی تھی۔ وہ آنکھیں بند کرتے ہوئے اسے اس احساس سے آشنا ہو رہا تھا جو اس کے جینے کی وجہ تھا۔ رکو، بھاگو مت، ہم پہلے بھی گر گئے تھے۔ ماما نے کہا تھا بارش میں بھاگنا نہیں چاہیے، رکو ورنہ میں ماموں سے آپ کی شکایت کروں گی۔ وہی معصوم خوشگوار آوازیں اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بارش کی بوندوں میں ملتے ہوئے گم سے گئے تھے۔ ایک دردناک غراہٹ اور غصے کے ساتھ وہ ٹیرس پر موجود پھولوں کے واس سمیت سب کچھ توڑ رہا تھا۔ مجھے پھول پسند ہیں، انہیں مت توڑو۔ کیوں میرا پیچھا نہیں چھوڑتی تم؟ جبکہ گارڈ جو اس کی آواز سن کر وہاں آئے تھے اسے اس حالت میں دیکھ فوراً وہاں سے چلے گئے تھے۔ وہ اس کے درد سے شاید آشنا تھے۔ وہ جانتے تھے مرجان کاظمی کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں، نہ ہی اسے کسی کی تسلیاں چاہیے۔ وہ برداشت کر سکتا تھا جسے بچپن سے کرنا آتا تھا۔
نہیں ماما، ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے، ہمیں ہمارے بیسٹ فرینڈ کے ساتھ رہنا ہے۔ وہ درد سے نڈال ہو رہا تھا، دل میں اٹھتا ہوا درد اسے تکلیف دے رہا تھا۔ وہ مشکل لڑکھڑاتے ہوئے وہ اٹھا، بارش اسے مکمل بھگا چکی تھی۔ وہ کمزور نہیں تھا مگر اس میں دل تھا۔ ہر انسان کی طرح پوری دنیا کے سامنے وہ مرجان کاظمی تھا، جسے کسی کا خوف نہیں تھا، جس کی کوئی کمزوری نہیں تھی۔ وہ تیز تیز قدموں سے اپنے کمرے تک پہنچا تھا، دروازے کو سختی کے ساتھ بند کرتے ہوئے بیڈ تک آیا اور کبرڈ کا دروازہ کھولا تھا، لیکن شاید اسے وہ چیز نہیں ملی تھی جو وہ ڈھونڈ رہا تھا۔ کیا وہ اپنی دوائی ڈھونڈ رہے ہیں؟ ایک گارڈ نے، جو شاید نیا تھا، دوسرے گارڈ کے کان میں دھیرے سے پوچھا، جبکہ دوسرا گارڈ اسے جلدی سے ونڈو سے کھینچ کر وہاں سے لے جا چکا تھا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا اگر اس وقت ان دونوں کو وہ دیکھ لیتا تو آج ان دونوں کی موت طے تھی۔ ندیم! وہ غصے سے گرجا۔ سر! ندیم جلدی سے اندر آیا۔ وہ بیڈ کے سہارے نیچے بیٹھا تھا۔ وہ کہاں ہے؟ وہ غصے سے گھرایا۔ سر معاف کر دیں، صبح جب آپ نے بیگز میٹ کو دینے کے لیے کہے تھے، شاید میں نے وہ غلطی سے اس لڑکی کو دے دیا۔ ندیم کی آواز کانپ رہی تھی، وہ جانتا تھا کتنی بڑی غلطی ہوئی تھی اس سے۔ اب وہ یقیناً جان سے ہاتھ دھو بیٹھنے کا سوچ رہا تھا۔ امی، مرجان کہاں ہے؟ کشمالہ بیگم نے بھنویں میں چکا کر زونی کو دیکھا، جو کالج سے آتے ہی مرجان کو پوچھ رہی تھی۔ وہ آفس ہے ہمیشہ کی طرح۔ ایک منٹ، تم صبح کالج کس کے ساتھ گئی تھی بچہ؟ ہم پتہ ہے کتنے پریشان تھے۔ کشمالہ نے زونی کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، وہ مرجان بھائی نے منع کر دیا تھا تو ہم ڈرائیور کے ساتھ گئے تھے۔ اچھا، امی بابا کدھر ہیں؟ بیٹا وہ میٹنگ کے لیے گئے ہیں، آتے ہی ہوں گے۔ کوئی بات ہے تو مجھے بتا دو۔ ہاں، مگر میں آپ کو اکیلے نہیں بتاؤں گی، اب تو جو بات ہوگی ڈیڈی کے سامنے ہی ہوگی۔ اوکے۔ زونی جلدی سے اپنے روم کی طرف بھاگی تھی۔ کچھ تو چل رہا ہے اس لڑکی کے دماغ میں، مجھے پتہ لگانا پڑے گا اس سے پہلے بات منور تک جائے۔ کشمالہ بیگم سوچتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھی، جبکہ ان کے چاہتے ہی نشال چپکے سے کچن میں گھسی تھی، فریج سے صفائی کرنے کی صاف نیت کے ساتھ۔ بیٹا یہ کپڑے مجھے دے دو، میں ان کو دھو دوں گی۔ اور اب کیسا لگ رہا ہے؟ طبیعت بہتر ہوئی؟ فرزانہ نے تعبیر سے پرانے کپڑے لیتے ہوئے پوچھا۔ پہلے سے بہت بہتر لگ رہا ہے بی جان، آپ نے بالکل درست کہا تھا، ہم فریش ہو گئے۔ تعبیر نے گیلے بالوں سے ٹاول نکال کر دوپٹہ گلے میں ڈالتے ہوئے کہا۔ بہت دنوں بعد وہ اچھا محسوس کر رہی تھی۔ وائٹ سمپل سوٹ میں اور اوپر ریڈ چنری دوپٹہ پہنے اس کی گندمی رنگت نکھر کر سامنے آ رہی تھی۔ ندیم اس سے پہلے کچھ کہتا تعبیر کو اس دوپٹے میں دیکھ کر اس کا رنگ زرد ہو چکا تھا۔ یہ دوپٹہ مجھے واپس کر دے جلدی، ندیم نے بوکھلاتے ہوئے کہا، جبکہ تعبیر نے خوف سے دوپٹے کو مٹھیوں میں کس کے پکڑ لیا۔ ٹائم نہیں ہے، پلیز واپس کریں۔ ندیم خود اس کے گلے سے دوپٹہ نہیں نکال سکتا تھا، اس کا ضمیر گوارا نہیں کرتا تھا، وہ بری کشمکش میں پھنس چکا تھا۔ فرزانہ حیران پریشان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ ندیم! اس سے پہلے ندیم کچھ اور کہتا، اس کے قدم جم گئے تھے مرجان کی آواز سن کر۔ آپ پلیز باہر جائیں۔ وہ فرزانہ کو لے کر فوراً روم سے نکلا تھا، جبکہ تعبیر کے ہاتھوں میں ٹھنڈا پسینہ آیا تھا اس کی آواز سن کر۔ ہائے نشال، جلدی سے کھا لے، کوئی آ گیا تو بلاسٹ ہو جائے گا، جلدی جلدی۔ آئس کریم کا دوسرا ڈبہ چاٹتے ہوئے وہ بڑے منہ سے بولی، جبکہ کچن میں آتا ہوا نجم برتنوں کے بیچوں بیچ گولڈن بالوں والا سر دیکھ کر ٹھٹکا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ نجم نے غصے سے پوچھا، کیونکہ ابھی اس کا دل نشال کے گولڈن بال دیکھ کر حلق میں آیا تھا۔ اسے لگا کوئی سنہری ٹیل والا جانور کچن میں آ دھمکا۔ وہ نہ نجم بھائی، بھرے ہوئے منہ کے ساتھ وہ الٹا سیدھا بول پائی تھی، جبکہ اس موٹی بلی کو دیکھ کر نجم کا منہ زاویہ خراب ہوا تھا۔ آپ کھاؤ گے؟ آئس کریم کا خالی ڈبہ اس کی جانب کرتے ہوئے متیسی نکالتے ہوئے بولی، مطلب وہ اکیلے ہی سردی میں ایک پورا فیملی پیک کا ڈبہ کھا گئی تھی؟ کسی دن پھٹ جاؤ گی غبارے کی طرح، نجم نے تڑپ کر کہا۔ وہ منہ میں بڑبڑاتا ہوا پیچھے جانے کے لیے مڑا۔ کیا کہا آپ نے؟ میں ہاتھی کا بچہ ہوں؟ نشال سلپ ہوئی تھی۔ کھاتے وقت تھوڑی آئس کریم نیچے گری تھی، جس پر نشال کا پیر آیا۔ مار ڈالا مجھے۔ نشال جلدی سے نجم پر سے اٹھی تھی۔ نجم کمر پکڑتے ہوئے درد سے سسک پڑا تھا۔ اتنا بڑا ہاتھی جو گرا تھا اس پر، جبکہ نشال شرم سے دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپاتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔
نجم نے کمر پکڑ کر اسے تیکھی نظروں سے دیکھا جو اس کی کمر توڑ گئی تھی، جبکہ پلر کے پیچھے چھپی سالے کا فلک شگاف کہہ کر سن کر نجم شرم سے لال ہوا تھا۔ ہاں رومانٹک سالے کہہ کر وہاں سے ہوا کی طرح بھاگی تھی۔ کچھ پتہ چلا کیا وہ ابھی تک گھر سے باہر نہیں نکلا؟ اچھا ٹھیک ہے، کب تک چھپے گا؟ کبھی تو باہر آئے گا۔ ہاں نظر رکھو، پل پل کی خبر چاہیے مجھے، چاہے اسے شک ہو جائے، چاہے وہ سیکیورٹی جتنی بڑھا دے، مجھے مرجان کاظمی کی موت کا اعلان سننا ہے۔ جب بھی گھر سے باہر نکلے اسے، اس کے گارڈز کو، اس کی گاڑی، سب پر اتنی گولیاں چلنی چاہیے کہ ہواؤں میں خوف کی ایسی لہر دوڑ جائے کہ آئندہ مرجان کاظمی جیسا شخص اس دنیا میں جنم لینے سے پہلے 1000 بار سوچے۔ سخت غصے میں وہ زوردار آواز سے دروازہ کھول چکا تھا۔ فرزانہ نے لاؤنج میں دروازہ کھلنے کی آواز سن کر دل ہی دل میں تعبیر کے لیے دعا کی تھی، نہ جانے کیا ہوگا اب۔ وہ سوچتے ہوئے کام گئی تھی۔ تعبیر نے خوف بھری نظروں سے اس کی حالت دیکھی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ دوپٹہ لینے کی؟ اس کے گلے میں وہ دوپٹہ دیکھ کر اس کی آنکھیں لال ہوئی، جبکہ تعبیر نے خوف سے اپنی گردن پر پہنے دوپٹے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کچھ قدم پیچھے لیے تھے۔ ہاؤ ڈیئر یو، آئی سویئر، آج میں جان لے لوں گا تمہاری، کسی زخمی شیر کی طرح غرایا۔ اس کے غصے کی شدت سخت گرفت کی صورت میں تعبیر نے اپنے کندھوں پر محسوس کی۔ تعبیر نے خوف سے آنکھیں بھیجی تھی۔ کیا سمجھتی ہو تم خود کو؟ اتارو اسے، واپس کرو مجھے۔ تعبیر نے دوپٹے پر ہاتھ رکھتے ہوئے خوف سے سر کو نہ میں ہلایا۔ آئی سیڈ دوپٹہ دو مجھے۔ وہ سرخ انگار آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے ہاتھ بڑھا چکا تھا۔ تعبیر ڈرتے ہوئے دیوار سے لگی تھی۔ تو تم چاہتی ہو یہ میں اپنے طریقے سے واپس لوں؟ ایسا مت کریں پلیز۔ وہ کانپتی آواز میں اس کی آنکھوں میں دیکھ کر یکدم خوف سے نظریں جھکا گئی تھی۔ آج تک پچھلے 3 سالوں میں آپ جو کچھ کرتے آئے ہم نے برداشت کیا، ایک سوال تک نہیں کیا۔ ہم خود کو آپ کا گنہگار تک مان بیٹھے تھے کہ شاید ہی ہم سے نہ جانے کچھ ایسا ہوا ہے جس کی قیمت، جس گناہ کا خمیازہ ہم آج اس صورت میں بھگت رہے ہیں۔ آپ نے ہمیں تھپڑ تک مارے، ہمیں مینٹلی ٹارچر کیا، ہم تب کچھ نہیں بولے، لیکن آج آپ ہمارے گلے سے ہمارا دوپٹہ مانگ رہے ہیں جو آپ کو کبھی نہیں دیں گے ہم۔ اتنی کمزور بھی نہیں تھی وہ، پوری دنیا مرجان کاظمی کی آنکھوں سے آنکھیں ملانے سے خوف کھاتی تھی۔ آج ہمیں جواب چاہیے، کس بات کا بدلہ لے رہے ہیں آپ ہم سے؟ کیوں نہیں چھوڑ دیتے ہمیں؟ کیا قصور ہے ہمارا؟ قصور؟ قصور کی بات کرتی ہو تم؟ قصور میرا بھی نہیں تھا، قصور میری فیملی کا نہیں تھا، وہ کڑک دار لہجے میں بولا تھا۔ تعبیر کی ہمت جواب دے گئی تھی، اس کا کھڑا رہنا محال ہو رہا تھا، وہ دوبارہ پیرالائز ہو رہی تھی، اس کا وجود کانپ رہا تھا۔ جانتی ہو تمہارے باپ نے کیا کیا؟ تمہارے باپ نے میری ہنستی کھیلتی فیملی اجاڑ دی، اور جانتی ہو کیا ہوا؟ ایک 10 سال کے لڑکے سے اس کی فیملی، اس کی کل کائنات چھین لی۔ ایک 10 سالہ لڑکا اپنی آنکھوں سے اپنا جلتا گھر دیکھتا رہا، اپنوں کی دردناک چیخیں سنتا رہا، لیکن کچھ نہیں کر پایا۔ جس انسان نے دولت کے لیے کئی معصوم جانوں کو موت کی نیند سلا دیا، کیا میرا اتنا حق نہیں بنتا کہ میں اس کی اکلوتی بیٹی کو ٹارچر کروں؟ اکلوتی؟ تبسم آپی، وہ ٹھیک ہے؟ ڈیڈ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ پیرالائز ہوتے ہی خوف سے دوبارہ بے ہوش ہوئی تھی، جبکہ وہ ایک نام مرجان کاظمی کے دل کی دھڑکن بڑھا چکا تھا۔ ڈیم اٹ، اٹھو، ندیم ڈاکٹر کو بلاؤ ابھی۔ ندیم خود ڈاکٹر کو لینے چلا گیا۔ اسلام آباد ایئرپورٹ۔ سلیو لیس بلیک شرٹ، نیچے بلیک سٹائلش پینٹ، ریڈ ہائی ہیلز، کندھے تک آتے گولڈن بال، چہرے پر ڈھیر سارا میک اپ تھوڑا عجیب لگ رہا تھا۔ ڈارک ریڈ لپسٹک اسے لائٹ سے زیادہ ڈم دکھا رہی تھی۔ تمہیں منع کیا تھا پاکستان آنے سے بے وقوف لڑکی، اسے کسی نے کھینچ کر وائٹ مرسڈیز میں بٹھاتے ہوئے کہا۔ مجھے ڈیڈ سے ملنا تھا انکل، وائی ڈونٹ یو انڈرسٹینڈ؟ میرا ان سے رابطہ نہیں ہو رہا، آپ کا نمبر بند تھا۔ واٹ دی ہیل از دس؟ بے وقوف لڑکی، تم کچھ نہیں سمجھتی ہو، تم نے یہاں آ کر کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ ڈرائیور، تم ہوٹل کی طرف چلو اور تم وہاں پہنچنے تک ایک لفظ نہیں بولو گی۔ واٹ؟ گاڑی تیزی سے روڈ پر دوڑی تھی۔ کاظمی مینشن۔
ڈیڈ ہماری بات سنیں نا پلیز، زونی نے منور صاحب کو گلے لگاتے ہوئے حفقے سے کہا۔ یس مائی پرنسس۔ منور صاحب نے فائل سائڈ پر رکھتے ہوئے پوری توجہ بیٹی پر مرکوز کی تھی۔ ڈیڈ ہمیں کچھ چاہیے اور وہ ہمیں صرف آپ لا کر دے سکتے ہیں۔ زونی نے منور صاحب کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ ہماری پرنسس کو کیا چاہیے بولے، ہم ابھی لا کر دیتے ہیں۔ سچ؟ ہاں بالکل، پہلے کبھی آپ کو منع کیا ہے؟ بولیں آپ کو کیا چاہیے بچے؟ ڈیڈ ہمیں مرجان چاہیے، ہم بہت پیار کرتے ہیں ان کو، آپ ہمیں مرجان لا کر دیں بس۔ اس کی فرمائش پر منور صاحب قدرے سنجیدہ ہوئے۔ تو یہ تو اچھی بات ہے نا، ہماری بچی شادی کے بعد بھی ہمارے ساتھ ہی رہ جائے گی، اور جہاں تک مرجان کو منانے کی بات ہے، وہ منور کی بات کبھی نہیں ٹالے گا۔ وہ جیسے ہی گھر آ رہا ہے ہم دونوں اس سے بات کریں گے اور اسی ہفتے اپنی بچی کی انگیجمنٹ کر دیں گے۔ خوش؟ زونی نے خوشی سے چہکتے ہوئے کشملہ بیگم کو گلے لگایا تھا۔ آفرین بیگم دروازے سے ہی واپس لوٹ گئی تھی بغیر کچھ بولے۔ وہ اب دیدہ ہو گئی تھی، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کیا میں اپنی اولاد، اپنی سگی بیٹی کا فیصلہ کرنے میں معمولی رائے دینے کا بھی حق نہیں رکھتی؟ وہ آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے کمرے میں بند ہو چکی تھی۔ مرجان چینج کرنے کے بعد سیدھا تعبیر کے روم میں آیا تھا۔ ڈاکٹر اس کی نبض دیکھ کر چیک اپ کے بعد ندیم سے کچھ کہہ رہے تھے، جبکہ فرزانہ تعبیر کے پاس بیٹھی ہوئی اسے ہمدردی کی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ان کو فوبیا ہو سکتا ہے، جس طرح آپ نے بتایا، ان کا بار بار اس طرح ہو جانا، ان کا وجود کانپنا، سر چکرانا، پسینہ آنا، یہ خوف کی وجہ سے ہے۔ وہ بلڈ پریشر بھی بہت گر گیا ہے ڈپریشن کی وجہ سے۔ یہ کچھ دوائیں ہیں، انہیں وقت پر دیتے رہیے گا۔ ندیم ڈاکٹر کو لے کر باہر چلا گیا تھا، جبکہ مرجان چھوٹے چھوٹے قدم لیتا ہوا تعبیر تک آیا۔ وہ ابھی تک بیڈ پر بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہو آپ؟ فرزانہ نے گھبرا کر مرجان سے پوچھا اور خوف سے بیڈ سے اتری تھی۔ مرجان عجیب قسم کی وائرز تعبیر کی کلائی پر باندھ رہا تھا اور پیروں میں بھی باندھی تھی۔ تو فرینڈز، یہ تھی آج اس ناول کی فرسٹ ایپیسوڈ۔ اس ایپیسوڈ کو ہم یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ جلد اپلوڈ ہوگی۔